शौहर हर रात 14 साल लड़की घर लाता और कहता कि तुम्हारी मालिश करेगी। मेरे जिस्म का निचला हिस्सा बेजान था, मैं भी खामोशी से लेटी रहती। मालिश करते ही मुझे गहरी नींद आ जाती। सुबह उठती तो फ्रेश होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौहर पर शक होने लगा। एक रात मैंने अपनी जगह ननन को लिटाकर छुप कर देखा तो होश उड़ गए। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से मेरा शौहर परेशान रहता था और इस परेशानी की वजह मैंने कई बार पूछी, पर उसने मुझे नहीं बताया। वो हंसकर यही कहता कि जानेमन, कारोबार में 100 ऊंच नीच होती रहती है, परेशानियां आती रहती हैं, बस तुम ज्यादा मत सोचा करो और अपना ख्याल रखा करो। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती, लेकिन अक्सर वो रातों को टहलता पाया जाता और अक्सर वो सारी रात जागता रहता और सिगरेट फूंकता रहता। मुझे सिगरेट से नफरत थी। एक रात को मेरी आंख खुली तो वो खिड़की में खड़ा सिगरेट पी रहा था। मुझे शदीद गुस्सा आया, क्योंकि उसने मुझसे शादी से पहले ये वादा किया था कि वो कभी सिगरेट नहीं पिएगा, लेकिन अब वो मुझसे छुप छुप कर रोज सिगरेट पीने लग गया था। मैं गुस्से से तेजी से उठी, लेकिन फिर एक खौफनाक चीख से वापस बैठ गई। मेरी कमर में अजीब सा झटका लगा और इतनी शदीद तकलीफ थी जैसे कोई हड्डी अलग हो गई हो। मेरे चीखने की आवाज पर वो पलटा और तेजी से मेरी जानिब बढ़ा। नाज़नीन, नाज़नीन, क्या हुआ तुम्हें? वो परेशानी से मुझे थामते हुए बोला और मैं दर्द की शिद्दत से कुछ बोल ही ना पाई। मेरा चेहरा सुर्ख पड़ गया था और मैंने बेड पर झुकी कमर को पकड़े खड़ी थी। मैं जानती थी कि मेरी तकलीफ से मेरे शौहर की जान निकल जाती है। चुनांचे उसने फौरन ड्राइवर को फोन किया और मुझे अस्पताल ले गया। मैं दर्द से बेहोश हो गई, जबकि मेरे शौहर के रंग उड़ चुके थे। वो खुद चाहे जितना मर्जी परेशान रह ले, लेकिन मुझ पर आंच भी आने नहीं देता था। जाने कितनी देर में बेहोश रही, होश आई तो अपने महबूब शौहर को अपने पास बैठे देखा। वो जर्द चेहरा लिए मुझे देख रहा था। मुझे होश में आता देखकर वो मेरी जाने बढ़ा और मेरा हाथ थामता हुआ बोला कि नाज़नीन, मेरी जान, तुम ठीक हो ना? उसकी आंखों में नमी थी। मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने नकाहत सदा लहजे में हौले से कहा कि दानिश, मैं ठीक हूँ, जबकि मेरी आंखों से पानी बह रहा था। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला था। दानिश ने मेरे आंसू साफ किए और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई मसला हो गया था, जिसकी वजह से मेरा निचला हिस्सा बेजान हो गया था। रीढ़ की हड्डी का एक जोड़ खुल चुका था। अब मैं सिर्फ लेट सकती थी। दरअसल मेरी कमर में काफी दिनों से तकलीफ थी। मैं अपने शौहर को बताना चाहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी कमर में कुछ मसला है, लेकिन मेरे शौहर जाने किन मसलों में उलझे हुए थे कि उनसे मुझ पर गौर ही नहीं हो रहा था। मुझे दुख हुआ और गुस्सा आया। मैंने दर्द कम करने वाली दवाएं खाना शुरू कर दी और अपने शौहर को कुछ ना बताया। जब उसे मेरी फिक्र ही नहीं थी तो मैं उसे क्यों बताती? मुझे उसकी तकलीफ नजर आ रही थी कि वो किस वजह से परेशान था, लेकिन क्या उसे नजर नहीं आता था कि मेरी तबीयत कितनी खराब रहती है? जब डॉक्टर ने ये खबर दी तो मेरी आंखों से पट पट आंसू बहने लगे और मैंने अपने शौहर से मुंह मोड़ लिया। वो रोने लगा और कहने लगा कि नाज़नीन, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी उलझनों में इतना उलझ गया था कि मैंने तुम पर गौर ही नहीं किया, तुम्हें भूल गया, जबकि मैंने सारी उम्र तुम्हारा ख्याल रखने का वादा किया था। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। वो रो रहा था और मैं भी बिना आवाज रोने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। चारों जानिब अंधेरा छाता महसूस हो रहा था। मैं जो तितलियों की तरह उड़ती फिरती थी, अब बैठ भी नहीं सकती थी। ये सदमा इतना गहरा था कि कोई मेरा दर्द कम नहीं कर सकता था। खैर, मेरा इलाज शुरू हो गया। मेरे शौहर ने मुल्क का कोई ऐसा डॉक्टर न छोड़ा जो इस मर्ज का इलाज करता हो। सबने कहा मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। यह अपाहज की जिंदगी मुझे बोझ लगने लगी। मैं मर जाना चाहती थी। मेरा शौहर दानिश मेरा बड़ा ख्याल रख रहा था। वो हर वक्त मेरे पास रहता और कभी रिपोर्ट्स लेकर दूसरे शहर किसी डॉक्टर से मिलने पहुंचा होता कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं। वो बहुत कमजोर हो गया था, परेशानियां उसे खाने लगी थी, लेकिन मुझे तो जैसे चुप लग गई थी और मेरी ये चुप अब टूटती नहीं थी। दानिश भी थक हार कर बैठ गया और मुझे घर ले आए। उसने अब पैरों, फकीरों और हकीमों के पास जाना शुरू कर दिया। कभी कभी मुझे उसकी मोहब्बत का एहसास होता कि वो मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आता कि इस वक्त जब मैं तकलीफ में तड़प रही थी, अगर उसने मुझ पर तवज्जो दी होती तो आज ये नौबत ही ना आती। मेरी जिंदगी किसी ठहरे पानी की तरह हो गई थी, जिसमें कोई हलचल नहीं होती, और पानी अगर ठहरा रह जाए तो वो जौहर में तब्दील हो जाता है, जिससे बदबू आती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे हर वक्त बुरी सोचें तंग करती रहती। मुझे
میری اپنی سوچیں کھا رہی تھی۔ میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اور پھر اس سکوت میں ہلچل اس وقت ہوئی جب ایک دن میرا شوہر کسی حکیم نما فقیر سے مل کر آیا، جس نے ایک خاص قسم کا تیل دیا۔ اس نے اپنی بیوی کے پورے جسم کی مالش کرنے کو کہا، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے اپنے شوہر پر حیرت ہوئی، جو پیروں فقیروں کے نام سے چڑھتا تھا اب خود ان کے پاس چلا گیا۔ لیکن میری زندگی تو جیسے ختم ہو گئی تھی، میری تو ساری امیدیں دم توڑ گئی تھی۔ مجھے اب بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں کبھی اپنے پیروں پر چل پاؤں گی۔ وہ میرے پاس بیٹھا رہا اور کہتا رہا کہ میں ایک ملازمہ رکھ رہا ہوں جو تمہاری مالش کیا کرے گی اور تمہارا خیال رکھا کرے گی۔ وہ بولتا رہا لیکن میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور پھر وہ چلا گیا اور میری آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ خیر رات ہوئی اور 17 سالہ لڑکی کمرے میں آئی۔ اس نے کہا، مالکن میں آپ کی مالش کرنے آئی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو ڈری سہمی مجھے دیکھ رہی تھی۔ دل تو کیا کہ اسے کمرے سے بھگا دوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ آ جاؤ۔ وہ آئی اور اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے میری کمر اور باقی جسم کی مالش کی۔ مجھے نچلے حصے میں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ بے جان ہو چکا تھا، جبکہ کمر میں شدید درد تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے نازک ہاتھوں میں بہت دم تھا، اور پھر وہ مالش کر کے چلی گئی۔ اس رات پہلی بار میں اتنی سکون کی نیند سوئی۔ صبح اٹھی تو میں بہت فریش تھی۔ اگلی رات پھر دروازے پر دستک ہوئی اور ایک میری چھوٹی نند آئی۔ اس کی عمر 14 سال تھی۔ اس نے کہا، بھابھی مالش کرنے والی لڑکی آ چکی ہے۔ مجھے تھوڑا اچھا محسوس ہوا کہ چلو اب مالش کے بعد میں سکون سے سو پاؤں گی۔ پر جب وہ لڑکی کمرے میں آئی تو مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کل والی لڑکی نہیں تھی جس نے میری مالش کی تھی، بلکہ وہ تو کوئی اور تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کل والی لڑکی کہاں ہے، پر وہ کچھ نہ بولی اور خاموشی سے میرے قریب آئی، تیل لیا اور مالش کرنے لگی۔ یہ لڑکی کل والی لڑکی سے بھی زیادہ اچھی مالش کر رہی تھی۔ اس کی عمر کوئی 19 سال تھی۔ مالش ہوتے ہی میں گہری نیند میں چلی گئی، اور پھر روز ایسا ہونے لگا۔ روز ایک نئی لڑکی آتی اور پہلے والی لڑکی سے زیادہ اچھی مالش کرتی، لیکن مجھے اب عجیب لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ یہ مالش والی لڑکیاں کس کے ساتھ آتی ہیں؟ نند نے بتایا کہ بھیا کے ساتھ ہی آتی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کس ٹائم جاتی ہیں؟ کہنے لگی پوری رات اوپر بھیا کے کمرے میں ہوتی ہیں اور صبح ہوتے ہی بھیا انہیں اپنی گاڑی میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ سن کر اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو کیا اب دانش کا مجھ سے دل بھر گیا، یا پھر وہ اب عورت کے بنا رہ نہیں سکتا؟ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور مجھے رونا آ گیا۔ میرا شوہر بھی تو ایک مرد تھا، آخر وہ کب تک میری بے اعتنائی برداشت کرتا اور کب تک مجھ جیسی اپاہج کے ساتھ گزارا کرتا؟ میں یہی سوچ کر روتی رہی۔ وہ صرف میرا تھا، اور اب روز ایک نئی لڑکی۔ یا خدایا، یہ کیسی سزا ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اپنی اسی تکلیف سے زیادہ مجھے دانش کی بے وفائی نے توڑ دیا تھا۔ دل کہتا تھا دانش ایسا نہیں کر سکتا، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا کہ مرد بے وفا ہوتے ہیں۔ شام تک روتی رہی، اور پھر شام کو دانش میرے کمرے میں آیا اور آ کر میرے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے میری؟ میں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے دانش سے گھن آ رہی تھی کہ وہ انہی ہاتھوں سے روز نئی نئی لڑکیوں کا ہاتھ پکڑتا ہوگا۔ میں نے ایک آخری امید کے ساتھ اپنے شوہر سے کہا کہ دانش روز نئی لڑکی کو مالش کے لیے کیوں لاتے ہیں؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس پر اس نے کہا کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اور ویسے بھی پیر بابا نے کہا ہے کہ 7 روز تک 7 الگ الگ لڑکیاں تمہاری مالش کریں گی اور تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرایا اور مجھے اس کی ہنسی میں خباثت نظر آئی، جیسے وہ مجھ پر ہنس رہا ہو۔ اور پھر 7 دنوں تک 7 لڑکیاں میری مالش کرتی رہی۔ مجھے اب اپنے جسم میں جان سی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ میرا میڈیکل علاج بھی چل رہا تھا۔ مجھے میری نند نے بتایا کہ وہ 7 لڑکیاں اب ہمارے ہی گھر میں رہنے لگی تھی۔ یہ سن کر میرے جسم میں آگ لگ گئی تھی کہ میرے شوہر نے 7 لڑکیوں کو ہمارے گھر میں رکھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اور ان لڑکیوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دوں۔ میں اپنا شوہر کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ میری ٹانگوں میں اب حرکت ہوتی تھی، لیکن میں نے یہ سب اپنے شوہر سے چھپا رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے ٹھیک ہو کر سرپرائز دوں اور پھر اسے بے وفا کے تاثرات دیکھوں۔ میرا شوہر دن میں آفس چلا جاتا تو میں اٹھنے کی کوشش کرتی۔ میں اب بیٹھنے لگ گئی تھی اور پھر ہلکا ہلکا سا اٹھنے بھی لگی۔ میں سب سے چھپ کر یہ کام کرتی تھی تاکہ کسی کو میرے ٹھیک ہونے کی خبر نہ ہو۔ اور پھر ایک دن نند روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھائی ان 7 لڑکیوں کی وجہ سے مجھے ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے تمیز سے بات کیا کرو۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے اپنی نند سے کہا آج تم میری جگہ بستر پر لیٹ جانا اور بلب بند کر دینا۔ میں دیکھتی ہوں دانش رات بھر لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں کیا کرتا ہے۔ میری نند حیران رہ گئی۔
جب میں نے اسے لنگڑا لنگڑا کر چل کر دکھایا۔ خیر شام ہوتے ہی ہم دونوں سب کی نظروں سے چھپ کر اوپر دانش کے کمرے میں پہنچ گئے۔ 7 والے کمرے میں دانش ان لڑکیوں کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ میں نے نند کو بھیج دیا کہ تم جاؤ اور میری جگہ جا کر لیٹ جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تو 7 والے کمرے سے خوشبو آنے لگی۔ دراصل دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ میں نے اس دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر 7 والے کمرے میں جھانکا تو میری روح فنا ہو گئی۔ دانش ایک لڑکی کو گلے لگائے کھڑا تھا اور پھر میں نے دروازہ پورا کھول دیا اور تالیاں بجانے لگی۔ تالیوں کی آواز پر دانش نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور پھر وہ سکتے میں چلا گیا۔ اس لڑکی نے سفید دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا جیسے کوئی بت ہو اور پھر میری جانب بڑھا۔ نازنین، تم؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی اور تبھی کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور گھبرا کر کہا کہ بھائی بھابھی کمرے میں نہیں ہے، اور پھر مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے دانش کو بھائی کہا تھا، اور پھر میں نے بیڈ کی جانب دیکھا تو اس پر باقی 5 لڑکیاں بیٹھی تھی جو میری مالش کرتی تھی۔ سب نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ سب کیا ہے دانش؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ نازنین، ان سے ملو، یہ میری بہنیں ہیں، دانش نے اس 7 لڑکیوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جبکہ میرے سر پر تو جیسے گھر کی چھت گر گئی تھی۔ میں حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر دانش نے جو راز مجھے بتایا اسے سن کر میں بھی رو دی۔ دراصل میرے سسر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی۔ وہ ایک سیٹ آدمی تھا، لیکن اسے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ ان کے گھر پہلی 5 بیٹیاں ہوئیں، لگاتار 6 بیٹیاں ہوئیں پھر ہر سال، اور وہ سب بیٹیاں مری ہوئی پیدا ہوئیں۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ میرا سسر جب بھی بیٹی پیدا ہوتی اسے اٹھاتا اور ایک فقیر کو دے آتا، اور میری ساس سے کہتا کہ مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور جب بیٹا ہوا تو اسے اپنے پاس رکھا۔ میری ساس کو بڑی خواہش تھی کہ اس کی کوئی بیٹی ہو۔ 7ویں بیٹی کو بھی سسر ایسے ہی فقیر کو دے آیا، اور پھر میری ساس 8ویں بیٹی کی پیدائش پر دم توڑ گئی۔ لیکن جانے کیوں سسر نے اس 8ویں بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا، جو اب میری نند تھی اور سب سے چھوٹی تھی۔ باقی 6 بیٹیاں میرے شوہر سے بڑی تھیں اور ایک چھوٹی تھی۔ پھر اچانک میرا سسر بیمار ہوا اور مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے میرے شوہر کو یہ راز بتا دیا، کیونکہ وہ 7 بیٹیاں اور میری ساس روز میرے سسر کو خواب میں تنگ کرتی تھی۔ میرا سسر دانش پر یہ ذمہ داری ڈال کر مرا تھا کہ وہ 7 بیٹیوں کو گھر لے آئے، اور پھر میں بیمار ہو گئی۔ چنانچہ میرے شوہر نے اسی بہانے اپنی بہنوں کو منایا اور انہیں ایک ایک کر کے گھر لے آیا۔ جس فقیر نے میری نندوں کو پالا تھا اسی کے دیے گئے تیل سے میں اب ٹھیک ہو چکی تھی، کیونکہ جب تک میری مالش ہوتی تھی باقی سب بیٹھ کر وظیفہ کیا کرتی تھی جو ان فقیر نے بتایا تھا۔ یقیناً وہ انسان نیک تھا جس نے 7 بچیوں کو پالا، تبھی اس کے دیے گئے تیل سے میں شفایاب ہوئی تھی۔ یہ کہانی سن کر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اور میں رو پڑی۔ دانش نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور کہا کہ نازنین میری جان، میں تم سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ منظر دیکھ کر میری ساری نندیں نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ بے شک بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ مجھے آج پتہ چلا تھا۔